भाई सारे ही अपने दोस्त बैठे हुए हैं, अंजुम अंजुम भाई, जावेद भाई, जुनैद माकड़ा साहब और बाकी सारे दोस्त जिनको मैं फिरपो साहब, जो भी दोस्त मेरे बैठे हुए हैं, और सबसे बढ़ के मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का ये ताल्लुक़ तो मेरे से ये है ना कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा ये ओहदे आनी जानी चीज़ है। मैं वहाँ भी बैठा हूँ आप लोगों के साथ, आज यहाँ बैठा हूँ, कल फिर वहाँ बैठे हुए होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात थी, जो इज़्ज़त आपने दी है मुझे और मेरी टीम को। आई थिंक दिस इज़ अनपैरेलल। और मैं समझता हूँ जितनी ओपन हाउस में हम बात कर सकेंगे और जो करेंगे, मेरा ख्याल है जो आपके ग्रीवेंसेज हैं ना, तो वो आप ये मत समझें आपके ग्रीवेंसेज हैं, वो मेरे भी ग्रीवेंसेज हैं। क्योंकि अगर मैं आपका नुमाइंदा हूँ, ऑल्दो मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हूँ ना सर्विसेज सेक्टर को, अब तो मैं वो भी नहीं देख रहा, तो जिस सेक्टर में भी आप हैं उस सेक्टर में मैं भी हूँ। और मुझे पता है कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका सद्देबाब करना पड़ेगा। मईशत जिस मुल्क में भी परवान चढ़ी है, वो एक उन फैसलों से होती है जो टफ़ फैसले होते हैं। कभी भी आसान फैसलों में मईशत नहीं आती है। तो मुझे हमेशा जब मैं देखता हूँ इस तरफ, तो जावेद भाई ने कहा पिछले मरतबा भी एक क्राइसिस हमने देखे 2008 में, तो हम यही कहते थे कि इससे पहले हमने इतने बड़े क्राइसिस नहीं देखे, और सच्ची बात थी, उस वक्त तक नहीं देखे थे। उससे पहले 98 में देखे तो भी हमने यही बात की कि उससे पहले इतने बड़े क्राइसिस नहीं देखे। हकीकत बात थी, हमने नहीं देखे थे। अब हम कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ उसमें, आई एम कंसीडिंग, बट दिस टाइम दिस क्राइसिस इज अ यूनिक क्राइसिस। ये डबल एज सॉर्ड से चल रही है हमारे पास। एक तो अपनी एक इंटरनल वीकनेसेस है हमारी। अगर आप देखेंगे ना, 98 का क्राइसिस था, बहुत अच्छा इसको हम हैंडल नहीं कर सके थे। मैं उस वक्त एक म्यूनिसिपल कॉम, एक कॉम की यूनिटी थी, बिकॉज कि उस वक्त का जो क्राइसिस हम पे आया था वो बिकॉज ऑफ हमारे न्यूक्लियर टेस्ट आया था। और जब भी हम निकलते हैं तो एज म्यूनिसिपल कॉम अगर हम में यकजा होते हैं तो हम निकल जाते हैं। 2008 का क्राइसिस हमें इसलिए इम्पेक्ट नहीं कर रहा था कि उस क्राइसिस के अंदर हमारा बहुत छोटा सा शहर था और सबसे डेवलप मार्केट थी, वो उड़ गई थी। ये बैठा हुआ आदिल ही मेरे साथ काफ़ी रिसर्च में रहा है और काफ़ी आर्टिकल्स हमने लिखे हैं उस पर। उस रिसर्च में हमें ये रिवील हुआ कि 2008 का क्राइसिस कहीं कहीं हमारे फेवर में था। बट मैं ये नहीं कहता कि वो क्राइसिस हमारे लिए फेवर में था, दूसरों के लिए भी अगेंस्ट था। आज का जो क्राइसिस है वो कंप्लीट, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जुबैर भाई को भी पता है, जावेद भाई को भी पता है, कादर भाई को भी पता है, सबको पता है कि 2013 का भी जो हमारा, अंजुम भाई भी होते हैं हमारे साथ, 2013 का जो एग्रीमेंट IMF से हमने किया था, मैं आपको, मेरे पास पूरी एनालिसिस है, कभी आप बैठेंगे, बैठना चाहें बैठ भी जाएंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। हमने 98% कंप्लायंस की है, 98% कंप्लायंस, और वी टुक मेरा ख्याल है अराउंड 15+ वेवर्स। व्हाट वाज द रीजन? वी वर नॉट एट द बैक फुट। हमारे पास क्राइसिस थे, फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस थे उस वक्त भी, आप देख लें, आपके पास सारी स्ट्रीम होगी। 2013 में जब आपने एग्रीमेंट किया IMF से, और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, कोट करना आप कोई भी कर दें, 2013 से अक्टूबर 2016 तक, जब तक हम IMF के एग्रीमेंट में रहे, हमने जो जो लोग ज़बान ज़दे आम कह देते हैं लोग कि जनाब $7 बिलियन आपने झोंक दिए मार्केट में, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ IMF एग्रीमेंट, ये आप लिख लें, मीडिया रिपोर्ट कर दें, मेरे नाम से कर दें। ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ IMF जो हमारा था एग्रीमेंट बिटवीन 2020 टू अक्टूबर 2016, जब तक हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, पनामा वगैरह नहीं था, हमने बाई किए हैं $1.7 बिलियन। हमने सेल नहीं किए, हमने पंप नहीं किए।
تو یہ ایک حکمت عملی تھی کہ آپ نے سکسیسفلی IMF کے پروگرام کو ٹرمینیٹ کیا تھا. جو کنکلوژن آپ کی تھی, بہت کم سکسیسفل دنیا کے پروگرام تھے. اینڈ آئی ریکال دیٹ ڈے, شاید زبیر بھائی بھی ہوں گے, کرسٹینا لیگارڈ آئی تھی جو کہ IMF کی MD تھی. PM صاحب سے ان کی ایک رسم ملاقات ہوتی ہے آخری میں جب جا رہی تھی, تو شی واز آلموسٹ ریکویسٹنگ کہ یار ایک آدھ روپیہ ٹویک کر دیں اپنی کرنسی کا, باقی ہمیں کوئی سے گلا شکوہ نہیں ہے. اینڈ شی واز ٹولڈ کہ اگر یہ بات کرنی ہے تو یہ رسمن باتیں نہیں ہوتی ہیں, سر میڈم وی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف IMF پروگرام. تو دیٹ واز دا اسٹرینتھ آف مائی نیشن ایز اے نیشن. یہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے, بٹس اینڈ پیسز کین ناٹ ون دا گیم. اب کیا ہوا, یہ میں ہمیشہ کہتا تھا, 96 میں آپ کا FPCCI کا سیمینار ہوا تھا. سیمینار تھا ICMA کا, کراچی برانچ کا. مرحوم SM منیر, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ چیف گیسٹ تھے, اور وہ اس وقت FPCCI کے صدر تھے. تو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, بولتے یار اشفاق کو ایسی آئیڈیا دے. تو میں نے کہا سر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس کلیکشن کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں, گورنمنٹ ہمیں دیتے. تو انہوں نے وہ آواز لگا دی, اور اس وقت کوئی پولیٹیکل کرائسس تھے 96 کے, اور پھر ان کے مرحوم کے اریسٹ وارنٹ نکلے تھے, اور کیسے چھپایا تھا ہم نے, ہمیں بھی پتہ ہے. اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از نیم آف دا گیم. اکنامک اسٹیبلٹی از آلویز ٹائڈ اپ وتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جب آپ بیٹھ کے کر لیں, میں آپ کو تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس اس لیے دینا چاہ رہا ہوں زبیر بھائی, اس پرابلم پہ بھی میں آ رہا ہوں آپ کے, یہ بہت ضروری ہے, جس کو ایڈریس بھی کرنا ہے. جب مشرف صاحب گئے تو 2008 میں آپ کا قرضہ تھا 6,000 بلین, اور آپ کی GDP تھی 10-11,000 ٹریلین کی, بلین کی سوری. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی تو آپ کے قرضے تھے 14,000 اور آپ کی GDP تھی 20,000. یہ ٹوٹل قرضوں کی بات ہو رہی ہے. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو 20 بلین لے جا کے 38 بلین پہ اسٹاپ ہوئی ہے GDP, یا 36 پہ ہوئی ہے. اور آپ کے جو قرضے بڑے تھے وہ 23 بلین پہ آئے تھے. اور 23 بلین میں سے آخری سال اگر میں نکال دوں جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا CPEC کی پیمنٹ نہیں آئی ہیں, تو 20,000 پہ تھے یا 19,000 پہ تھے. اگر اس وقت پیٹرولیم پہ جو ریلیف دیا گیا عوام کو, اگر نہ دیا جاتا اور ٹیکسیشن ٹرو ہوتا, جو کہ ایک اسٹیج پہ آ گیا تھا کہ ہم پر لیٹر فکس کر دیں, تو شاید وہ قرضہ بھی آپ کو نہ دینا پڑتا. تو واٹ آئی ایم سیئنگ, کیوں تھا کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ختم ہوئی, دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ پمپنگ ان ڈالرس ٹو کیپ یور کرنسی اسٹیبل اور فیس دا میوزک آف انفلیشن. میری بات پہ تو کوئی یقین نہ کریں, پرائز واٹر ہاؤس کے اوپر یہ 2 پارٹنر, ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان کی بیٹھی ہوئی ہیں طہا بقائی, اور ایک آصف ہارون صاحب پارٹنر بیٹھے ہوئے. PwC کی رپورٹ تھی 2016 میں کہ بائی 2030 پاکستان ول بی دا ممبر آف G20 گروپ. اور کس کو آؤٹ نمبر کرنا تھا آپ نے؟ کینیڈا اینڈ اٹلی کو. آپ جائکا کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ورلڈ بینک کی دکھا, آپ فنچ جو آج ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں نا آپ کو, وہ آپ کو اپ گریڈ کر رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ آپ کی اکنامک پالیسی کوئنسائڈ کر رہی تھی. مجھ سے آپ ارگو کر لیں, جاوید بھائی بہت زیادہ نالجیبل ہیں اس معاملے میں. آج آپ کوانٹٹی اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی ایکسپورٹیبل سرپلس کی, اور 5 سال پہلے کی اٹھا کے دیکھ لیں. عادل آپ ریسرچ کر لو, کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. ہماری جو ایکسپورٹ جو منوور ہوتی ہے نا, منوور تو میں نہیں کہوں گا, یہ اچھا الفاظ نہیں ہے, جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے صرف آپ کی کموڈٹی پرائزنگ پہ اور انفلیشن پہ. ناٹ انفلیشن آف یور اون کنٹری, بٹ انفلیشن آف دا کنٹری وچ از امپورٹنگ یو. آپ خود ڈیٹا نکالیں, ان کا آتا بھی ہے میرا خیال ہے پاکستان بزنس کاؤنسل کا, آپ اس کو انالائز کریں کہ ویئر وی آر رانگ.
ہم بالکل صحیح ہیں ایک قوم کی. اب اس کرائسس میں کیسے نکلنا ہے؟ منسل قوم، یونٹی. اس وقت ہم یونائٹ نہیں ہیں, وی آر ان بٹس اینڈ پیسز. آئی کین واؤچ فار اٹ. یہ میرے انجم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو بڑے اچھے میرے یہ دوست ہیں ہمارے, میں ان کو جانتا ہوں, بڑا کلین کام کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. میں کہیں کہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, جو آپ ایگری کریں گے, ہم تو سچی سچی باتیں سارے کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے ایکسپورٹر ہے, بھائی وہاں پر امپورٹر ہے. یہاں کی ایکسپورٹ ویلیو $100 یا $100 ہے, وہاں کی امپورٹ ویلیو بھی $100 ہے, مگر بک رہا ہے $150 کا. ہمارے پاس تو ٹرو پوٹینشیل آف دا ایکسپورٹ ہے ہی نہیں آج تک. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ کا حال دیکھ لیں. مجھے امریکہ کی فارچون کمپنیز میں سے ایک کمپنی کے بہت سینئر آفیسر جو کہ پاکستانی ہیں, کہ مجھے اتنا ایڈوانٹیج رہا ہے کہ میں آئی کیپ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور میرے ڈفرینٹ لوکیشنز پہ انکلوڈنگ امریکہ, کینیڈا, UAE, ہر جگہ چیپٹرز ہیں. میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ آف آئی ٹی از پوٹینشیل جو ہے آپ کی جو کر رہے ہیں وہ $15 بلین ہے. اینڈ ہاؤ مچ وی آر گیٹنگ. مر کے ہم شادیانے بجاتے ہیں کہ $3 بلین ہم نے کر دی. زبیر بھائی از رائٹ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور اس وقت تو یہ کنفیوژن ہے. آپ IMF ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں سر, یہ جو ایگریمنٹ آیا جب چینج آف گارڈز ہوا ہماری طرف سے, اور جب ہم آئے, جو نئی گورنمنٹ آئی, 8 مہینے تک تو ان کی بھی ایک سوچ تھی کہ جائیں کہ نہ جائیں. چلیں, ان کے پاس وہ اختیار تھا, عوام نے دیا تھا. 8 مہینے کے بعد جب آپ گئے, اور جس شخص نے آپ کی نیگوسیشن کی, اینڈ ہی on the verge of being finalized, when he came back, he was shown the doors. Governor was replaced, فائنانس منسٹر was replaced. سارے میرے دوست ہیں, اسد بھائی میرے دوست, ان کو پتہ ہے زبیر بھائی کو, حفیظ شیخ صاحب بہت اچھے دوست, شوکت ترین صاحب بڑے اچھے دوست, ڈار صاحب سے بالکل انسیت, مفتاح بھائی. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے پولیٹیکل. آئی ایم اسٹل این اے پولیٹیکل گائے. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جب چینج آف گارڈ ہوا ایٹ ویری سینئر لیول, اینڈ وین ایک ایسا واقعہ ہوا جو میں ابھی نیریٹ نہیں کر سکتا, میں زبیر بھائی کو بتاؤں گا, وہ ویریفائی بھی کر لیں گے, کہ ان کا ٹرسٹ ہم پہ سے اٹھ گیا IMF کا. وہ واقعہ میں سنا دوں گا, یہاں میں نہیں کر سکتا. اور وہاں سے ایک سلوگن آیا, کین وی ٹرسٹ یو, کین وی ٹرسٹ یو. اور وہ ایکوز آج تک آ رہے ہیں سر, آج تک. بہت سارے آپ نے IMF کے ایگریمنٹ دیکھے, میں نے بھی دیکھے, دنیا میں دیکھے. پہلا ایگریمنٹ ہوا آپ کا, آپ جب آئے آپ نے جولائی میں کہہ دیا جی 19 میں کہ جی ہم کر رہے ہیں. آپ اچھے طریقے سے چل رہے تھے, اسٹیبلٹی بھی آ رہی تھی. کووڈ آ گیا, آپ کے قرضے ریشیڈیول ہو گئے. یہ غیبی مدد تھی, بلیسنگ ان ڈسگائز جس کو ہم کہتے ہیں. اب وہاں سے تھوڑا سا ریکور ہو گئے, اچھی پالیسیز آئیں کووڈ کے دوران. لیٹس ایکسیپٹ کہ جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے. آپ کی مشین پہیا چل پڑا آپ کی معیشت کا, ٹھیک ہے. جب آپ دوبارہ گئے 21 کے اندر, جب دوبارہ آپ کی ٹیم نے نیگوشیٹ کیا MEFP, میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز, MEFP, ہم نے ایگری کرنے کے بعد ہم نے ان کو منع کر دیا. زبیر بھائی یاد ہے نا, ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب. حفیظ شیخ صاحب گھر پہ چلے گئے, ترین صاحب آ گئے. ایک بجٹ آیا اور مجھے کسی نے کہا کہ یہ لوٹ سیل ہے, یہ لوٹ سیل ہے, سوری یہ لوٹ سیل ہے. تو میں نے کہا بجٹوں میں لوٹ سیل نہیں ہوتی بھائی, ہم نے بھی بجٹ بنایا. لوٹ سیل کا مطلب ہے اتنا ڈسکاؤنٹ دو کہ یا تو کلیئرنس سیل کر دو. آپ کا یہ آپ کو فیکٹس پتہ ہونا چاہیے. آپ بزنس فٹرنیٹی ہے, آپ کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آپ سب ستارے ہیں, ہم سب ستارے ہیں.
बजट डॉक्यूमेंट उठा लें, $8 बिलियन का आपने करंट अकाउंट डेफिसिट दिखाया पूरे साल का। रिपोर्ट करें मेरे नाम से जिसने करना है। $8 बिलियन के अगेंस्ट मैंने ये मीडिया पे कहा है, क्लिप चाहिए मैं दे दूंगा आपको। अगस्त 11 डेट के साथ कहूंगा कि भाई ये 16 अरब से प्लस जाएगा, कर क्या रहे हो, आपकी पॉलिसीज एक्सपेंशनरी हैं। एंड आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ वेरी हाई अप कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं, हम तो $5 बिलियन पे रोक देंगे। सितंबर में $6 बिलियन आ गया था मेरा ख्याल है, और नवंबर में $9.909 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था जब हम IMF के पास भागे कि भाई साहब आप आ जाएं। उन्होंने हमसे MEFP फिर साइन कराया कि जी मिनी बजट आएगा फार्मास्यूटिकल पे और फलानी जगहों पे आपको ये करना पड़ेगा। हमने साइन कर दिए। एक मिनी बजट भी आया दिसंबर के एंड में, जनवरी 16 को पार्लियामेंट से पास भी हो गया। बिल्कुल ठीक है। आपने पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ाई, पेट्रोलियम लेवी भी डाल दिया आपने। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में या टैरिफ के एडजस्टमेंट में जो वेरीफाई करना था वो भी कर दिया हमने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 28 फरवरी को वी वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड एंड वी हैव रिवर्स एवरीथिंग। वी सेड 10 रुपीज पेट्रोलियम के आपके कम होंगे जून तक। दैट irked them. And I am saying, on record I am saying, उसी वजह से आज ट्रस्ट डेफिसिट है आपका, कंपाउंड हो गया। पहले भी था, आपकी मिजरीज और ट्रस्ट डेफिसिट कंपाउंड हो गया। फिर आपने देखा होगा कि चेंज ऑफ गार्ड हुआ, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक MEP साइन किया और उसमें काफ़ी हद तक हमने उसको किया। बट वो जितने भी MEFP आपने साइन किया आप उठा के देख लें, सारे इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या आप मुझे बताओ, मुझसे ज़्यादा आप लोगों का तजुर्बा है, बिजनेसमैनों, सियाह सफ़ेद सब देखा है आपने, किस हुकूमत को ये शौक़ है कि वो कहे कि जी पेट्रोल की कीमत इतनी हो जाएगी? किस हुकूमत को ये शौक़ है वो कहे कि डी वैल्यू हो जाए? देखिए हमारा इनसे एग्रीमेंट क्या है, मार्केटेबल जो आपकी एक्सचेंज रेट है। दुनिया में ये होता है कि आपकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम करते हैं। और आज मुझे नहीं पता रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, क्योंकि दो लोग जानते हैं, IMF और स्टेट बैंक। आई हैव नेवर आस्क्ड देम। इंडेक्स भी जो आपको नज़र आ रहा है ना, जो हमारे दोस्त सब मेरे जैसे भी जो हैं वो हम कमेंट करते हैं कि जी 100 रुपये का इंडेक्स है तो उसका मतलब है कि 270 रुपये होना चाहिए। भाई कहाँ से आया? हाउ डू यू कैलकुलेट कि अमेरिका का इन्फ्लेशन मेरी इंपोर्ट की वजह से कितना इम्पेक्ट पड़ेगा मेरे करेंसी पे, चाइना के इन्फ्लेशन का कितना फ़र्क पड़ेगा? मैं अगर नेट इम्पोर्टर हूँ तो मेरे इंपोर्ट का इन्फ्लेशन का इफेक्ट उनको कहाँ पड़ेगा? ये पूरी एक वेरी कम्बरसम इक्वेशन होती है। साइंस है, इट्स अ साइंस। आई रिक्वेस्टेड गवर्नर साहब, आपने जो क्या नाम थे रजा बाकी साहब, कि आप इसको इंडेक्स को 2020 पे कर दें ताकि वी शुड नो एटलीस्ट के कहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने नहीं किया, ना करेंगे, वरना आपको मुझको सबको पता चल जाएगा रेट क्या है। आज हमें जो करना पड़ रहा है रेट, वो बाड़ा के रेट से या वो अपना अफगानिस्तान की शरत के रेट से आपने करना है। भाई साहब मैंने खुद कहा उनको, किसी को मैंने कहा यार इस वक्त होल्डर हैं, हम सब जानते हैं कि लोगों के घरों में डॉलर हैं, लोगों के तिजोरियों में डॉलर हैं, मगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आई नो कमजोरी है क्योंकि आपका रेट ऑफ लॉ नहीं है। मैं एडमिट करता हूं उन चीज़ों को कि बड़ी आपका जो पोरस है चीज़ें, बॉर्डर आपकी अफगानिस्तान की बड़ी पोरस है आपकी, यू कैन नॉट हेल्प इट। आपने खासदार बाड़े लगाए वो उतार गए। जुनैद में हमारे चेयरमैन है, उससे थोड़ा सा बड़ा मुंह बना रहे हैं, भाई अफगानिस्तान में कुछ नहीं कह रहा, आप नाराज इसने नहीं काटी। नहीं ये सवाल ही पैदा, ये कुछ और करते हैं मेरे भाई हैं ये। अच्छा इश्यू पता है क्या है? देखें सबसे पहली बात ये, मैं आपको कहता हूँ कि ये तो कोई कह भी नहीं सकता, कोई जी शऊर शख्स कह भी नहीं सकता कि क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस मैंने भी देखे हैं 98 वाले, हमने भी देखे हैं 2008 वाले, 2013 वाले भी देखे हैं और आज भी देखे हैं। ग्रेविटी है। बट ये जो है ना हमारा
یہ ڈبل ایج ریزر شارپ اور ڈبل ایج شارٹ والی ہے ہماری. ایک تو ہمیں ڈیویلیویشن کی مار پڑ رہی ہے, دوسرا انٹرنیشنل مین میڈ کرائسس جو آپ کے یوکرین وار کا ہے. اٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو سچ اے لارج ایکسٹینٹ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب کمنگ بیک ٹو دا پرابلمز اینڈ دا سجیشن, اینڈ ہمارے جو زبیر بھائی کے جو پہلے ہیں, سب سے بڑی بات سر تھوڑی گستاخی ہے, ورنہ طارق صاحب آپ کے پہلے مجھے لینے چاہیے, مگر زبیر صاحب نے بڑے کروشل پوائنٹ بتائے تو میں اس پہ آ جاتا ہوں. زبیر بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں 3 چیزوں میں بڑا انہوں نے زور دیا کہ ریفنڈ ایشوز, نو ٹو اوپینین. نو ٹو اوپینین ملے گا نہیں, نو ٹو اوپینین نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پورٹل آپ کا کھل گیا ایکسپورٹر والا, جو ایشوز تھے اس میں کافی چیزوں پہ دسترس آئی ہے. اور جو بھی آپ کی گریونسز ہے, میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ اتنے بڑے چیمبر کے صدر ہیں, روئے روائیں, صدر تو آپ بہت پہلے تھے, بہت پہلے تھے, اب روئے روائیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہیں پہ آ گیا نا. تو آپ کی بات کا ایک وزن ہے اور ہوگا. میری ریکویسٹ یہ ہوگی آپ کو کہ یہ اسپیسیفک ایک لیٹر آپ چیئرمین کو مارک, ڈار صاحب کو مارک کریں, طارق پاشا صاحب کو مارک کریں, چیئرمین صاحب کو کریں, مجھ فقیر کو بھی ایک کاپی بھیج دیں. آن بیہاف آف ٹیم میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں, آئی ول فالو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب تک یہ چیزیں ریزالو نہیں ہوں گی میں آتا رہوں گا آپ کو, میں خود آؤں گا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا انٹریکشن نہیں ہو رہی, یہ میں آج آ کے انٹریکشن کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے ڈار صاحب اور سارے لوگ بزی ہیں, آپ کی خواہش بھی تھی, میں نے ان تک پہنچا بھی دی تھی. وہ تھوڑے سے بزی ہیں, ذرا آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ وغیرہ ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ بالکل دیکھیں گے, وہ عوامی آدمی ہیں, وہ آئیں گے. وہ تو جیسے کراچی چیمبر ہے, وہ لاہور چیمبر کے خود صدر رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں آئیں گے, وہ آپ ان میں اپنوں میں سے ان کے لیے, وہ فیڈریشن بھی آئیں گے اور یہاں پر بھی آئیں گے انشاءاللہ, ہر جگہ جائیں گے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. دوسرا آپ نے کہا را مٹیریل کی ایل سیز کا, یہ زبیر بھائی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ویری سون, ہاؤس سون آپ مجھ سے مت پوچھیے گا کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک کے ہاتھ میں زیادہ ہے, میرے ہاتھ میں کم ہے. دیکھیں را مٹیریل کے بغیر یہ بالکل جیسے یہ ہے نا کہ انسان کو صبح ناشتہ بھی کرنا ہے, تو ناشتہ نہیں کیا تو بھی مشین نہیں چلے گی ہماری, لنچ نہیں کیا, میں نہیں کرتا تھا کہ پھر بھی چلتی رہتی ہے, اور ڈنر نہیں کیا. تو یہ را مٹیریل از سچ اے تھنگ کہ جو ہماری فیڈ ہے. اور بالکل ٹھیک ہے, آپ کو ریشنلی اسپیکنگ کرنا پڑے گا اس کو, اور یہ بات بھی آپ کی بالکل پہنچے گی. اور مجھے اپنی میری جو ناقص علم جس کو میں کہتا ہوں ہے, اس کے حساب سے ویری سون بہتری کی طرف جائے گا. آئی وڈ ناٹ سے کہ جی بالکل اپ اسکیل پہ آ جائے گا, اینڈ آج 0 پہ ہے تو کل 100 پہ یہ آ جائے گا. اور تیسرا آپ نے کہا کنیکشن, تو سر حاضر ہیں, کوئی بھی پرابلم ہو آپ کو, یہ ممبروں کو پرابلم, آپ میرے اپنوں میں سے ہو یار. بہت سارے میرے کراچی کلب کے ووٹر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے دوست بیٹھے ہیں, مہربان چاہنے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جب بھی آپ کہیں گے میرا نمبر جس سے بھی چاہے آپ لے سکتے ہیں, اور مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں, اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے. ضرور جو بھی میرے لیے خدمت ہوگی, جو بھی میرٹ پہ کام ہوگا, کسی کو جواب بھی ملے گا آپ کو, اور انشاءاللہ آئے گا بھی. بلوانی صاحب نے جو ریفنڈ کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل جینین بات ہے, اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے. انشاءاللہ میں چیئرمین صاحب سے بھی ریکویسٹ کر لوں گا کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز ہے, میری بھی آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہوگی زبیر بھائی, کہ ہم فون کرتے ہیں نا, دیکھیں بعض اوقات آج کل اتنا برا حال تھا کہ خود کو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت کال آ جائے گی, وہ کہاں سے میٹنگ کال ہو جائے گی. تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ جواب نہ دو. کچھ میرے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مس کال دے کے بھی کال کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ابھی میں کیا جواب دوں گا, تو وہ نہیں کرتے ہیں. صحیح بات. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ایک آپ وہ جو کہتے ہیں نا لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے, تو آپ صرف ایک ای میل ڈال دیا کریں, ایک کچھ نہیں تو واٹس ایپ ڈال دیا کریں. اور جب آپ واٹس ایپ ان کو ڈالیں, 1-2 کوئی ریپرزینٹیٹیو بن جائیں جن کی طرف سے آنے چاہیے. وہ سارے ملاؤں میں پھر مرغی حرام ہو جاتی ہے.
تو صرف ریکویسٹ یہ ایک دو آپ نامنی کر لیں اور ان کو ہم بٹھا کے ان کے ساتھ جو بھی بات ہوگی وہ جو بھی ان کے آپ کے جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا آپ کا ایک لنکیج ہونا چاہیے, تو وہ لنکیج کے لیے ایک دو لوگوں, اور میرے حساب سے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ہم فالو اپ کر لیں گے. آپ بھلے بزنس فٹرنیٹی سے آپ کی کوئی ایم سی سے آ جائے, نہیں ہو تو اگر کوئی ایڈمنسٹریشن سے آنا چاہے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ رابطے رہتے ہیں. آپ نے کہا جی شپنگ لائنز اور ایئر لائنز اور یہ اپنا کوریئر سروسز, یہ ان کا ایشوز ہیں, اور اس میں کچھ اور بھی مسئلے ہیں جو یہاں میں بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرائیویٹلی اس پہ بات کریں گے. سبسڈی وڈرال, پاور ٹیرف, یہ اصل میں ہے نا, میں بیک فوٹ پہ آ جاتا ہوں کہ مجھے نالج ہی نہیں ہے اس کی, تو میں بیکار میں منا بھائی MBBS بنوں. آپ نے مصدق کو کہہ دیا ہے, خرم دستگیر سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے جو میری نالج میں ہے, تو انشاءاللہ میں ان کو یہ کر سکتا ہوں, فالو اپ کروں گا. مگر یہ آپ کی بات میرا خیال سے جو آپ نے کہی تھی میں نے بات پہنچا دی تھی کہ 1 جنوری سے نہیں ہونا چاہیے. بٹ بلیو یو می, جتنا مسٹرسٹ IMF کے ساتھ آپ کا ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا حالات نہیں دیکھے, ایسا مسٹرسٹ بھی نہیں دیکھا, اور ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے, بلکہ ہم کلاڑی کے پاس پاؤں لے کے جاتے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف IMF کہ آپ MEFP لے رہے ہیں, اگلے دن آپ ان کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ 1 2 3 پوائنٹ کلیئر ہوئے, تو پھر 3 پوائنٹ آ جاتے تھے, پھر 3 پوائنٹ آ جاتے. لگتا یہ تھا جیسے یہ کوئی ہمارے آڈٹ کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ جونیئر کا سیمی سینئر ریویو کر کے بتاتا تھا, اور پھر سینئر ریویو کر کے بتاتا تھا, پھر مینیجر ریویو کر کے. تو کوئی مینیجر بیٹھا ہوا ہے پیچھے جو گھر کا بھیدی ہے, وہ بتاتا ہے کہ یار یہ بھی لے لو. اور اب یہ ٹرسٹ ہے آپ کا, مجھے لگ رہا ہے جو آئی میں بھی رہوں کہ شاید وہ یہ کہتے ہیں بھائی صاحب یہ کرا لو, اگر ابھی بھی نہیں کرا سکے تو پھر کبھی بھی نہیں کرا سکے. ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو سکتا ہے, بٹ بائی اینڈ لارج آئی تھنک سچویشن اتنی کوزی نہیں ہے ہمارے لیے. اور انہی کے نتیجے میں آپ کو ٹیرف بھی رائز کرنا پڑا, انہی کے نتیجے میں آپ کو سبسڈی بھی وڈرال کرنی پڑی. ہاں ہمیں ایک کام کرنا چاہیے زبیر بھائی, ہمیں اپنے ایکسپورٹرز کو بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس اسٹیج پہ اگر کہیں پہ کسی کی LCs جو کہ ہوں گی ابھی ماشاءاللہ سے, وہ لے کے آئیں. کچھ دوستوں کے باہر بھی ڈالر پڑے ہوئے ہوں گے, وہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی لے کے آئے. کچھ تجوریوں میں ہوں گے, وہ بھی لے کے آئیں. یہ ساری چیزیں ہمیں لانی پڑیں گی. وہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا, بٹس اینڈ پیسز ہو گئے ہم. یہ سری لنکا میں یہی حالت ہوئی تھی, اور آپ مارک کر لو آج سری لنکا میں یہ حالت ہے کہ جنہوں نے ڈالر اکٹھے کر لیے تھے نا, ان کے بک نہیں رہے. اور کیوں؟ اس لیے ہو رہے ہیں سواری پوری میٹنگ ہے فرصت ہوگی فلائٹ سے نکلوا مومنٹ. ٹھیک, آپ بلیو یو می, اتنا برا حال ہوتا ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں اب ہم $10,000 بھی نہیں بیچ پا رہے, کیونکہ ہر طرف انہوں نے بٹھا دیے. ایکسچینج کمپنیاں کام نہیں کر رہی, بینکوں کے اوپر بڑے روبوسٹ قسم کے انہوں نے چیکس لگا دیے. اور میں جاننے والوں میں ابھی سری لنکا میں تھا, کولمبو میں تھا, تو جاننے والوں نے مجھے بتایا وہ ہمارے پاس تو کوئی $1,00,000 ہیں طارق بھائی, وہ بولتے وہ بھی نہیں بک رہے. سر ہمارے پاس ڈالر اتنے نہیں ہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے, لوگوں کے پاس ہے. جتنے تجوریوں میں ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, تجوری ہم بھی تو ہم چاہیے نا, تجوری والے تو ہمارے پاکستانی ہے نا, نہیں سر, تجوری والے ہم نہیں ہیں. نہیں پاکستانی تو ہے نا. نہیں سر, چلے پاکستانی نہیں ہے. چلے اب آ جائیں نہیں ہے پاکستانی. آپ کی طرف. سر آپ نے جو باتیں کی ہیں, گیس ٹیرف ریٹ کی بات کی جو میں نے کور کی ہے ابھی, امپورٹ آپ کہہ رہے ہو 360 ڈیز اور پرائزنگ نہیں ہوتی ہے. 360 ڈیز کی LC ہوتی ہے, اور اس وقت کی یہ ہوتی ہے, ہیجنگ بھی ابھی نہیں ہو رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو انٹرنیشنلی سینیریوز سے جو ہماری ریسرچ کہتی ہے, وہ یہ کہتی ہے, مجھے جو لگ رہا ہے, میں کوئی وہ تو نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کی اتنی بڑی ڈیویلیویشن مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, ہوپفلی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نی جرک آپ کر چکے ہو. یہاں سے کچھ مجھے ریورسل شاید نظر آ رہا ہو, مگر مجھے اب زیادہ نظر نہیں آ رہی. یہ بھی آخری میں بھی جو ہوا وہ افغانستان کے بارڈر کی وجہ سے, اور جو سب کچھ ہوا
وہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اب وہاں پر بھی سچویشن کافی بہتر ہو چکی ہے. تو اب بالکل آپ کی بات درست ہے, ہمیں کچھ ہونا چاہیے. انجسٹ پالیسیز, ایکسپورٹر, دیکھیں ایکسپورٹر کو ہم نے آفر کی تھی کہ آپ اپنے جو بھی ایکسپورٹر ہے وہ اپنی بینکوں سے جا کے 60% آف دا ایکسپورٹ پہ اپنی ایل سی کھلوا سکتا ہے. میں خود ایک بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں, ان کے یہاں ایک لنچ پہ انہوں نے بلایا تھا, تو سارے ایکسپورٹر بھی تھے آپ کے, اور آپ کے اپتما کے چیئرمین بھی تھے. میں نے کہا آپ ایک کام کریں, کس بینک نے آپ کو منع کیا آپ مجھے بتائیں, جب اسپیشلی 3 جنوری کے بعد. تو انہوں نے کہا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو پیسے 6 مہینے بعد آئیں گے اور ایل سی آج کھولنی ہے. تو میں نے کہا سر آپ انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ بھئی تو آپ بھی 6 مہینے کی ایل سی کھول دیں, تو جب آئیں گے فنڈ تو آپ دے دیجیے گا. 60% تک تو آپ کو کہا تھا بینکوں نے, کہا آپ الاؤ کروا لیں. اچھا پھر ایک اور نیا مصیبت آ گئی, انہوں نے کہا جی ہمارے تو انڈائریکٹ امپورٹر ہیں. یار ہم تو ایکسپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ تو ہم نہیں کر رہے ہیں. امپورٹ تو ہماری طرف سے طارق بھائی کر رہے ہیں یس یا انجم بھائی کر رہے ہیں, ہم کیا کریں. تو ہم نے کہا آپ اسائن کر دیں ان کو. بولا بینک نہیں مانی. میں نے کہا آ جائیں, میں گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ آپ کو فیسیلیٹیٹ کروا دوں کہ آپ کریں. بھئی آپ فارمولا نکالیں, 1 نہیں 2 نہیں 4 نکلیں گے, مگر اگر آپ نہیں نکالیں گے تو آپ گھر میں بیٹھ کے تو نہیں نکال سکتے میں اور آپ. تو یہ ایشوز آپ کو حل کرنے ہیں, اور اگر کہیں بھی میری فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے آپ مجھے بتا دیں, ہم حاضر ہو جائیں. تھینک یو سر. جہاں تک ہمارے کسمبی صاحب نے بہت ساری چیزیں بتائیں, وہ بونس واؤچر کسمبی صاحب جو آپ اسکیم بتا رہے ہیں نا پورٹل کی, وہ پورٹل کی اسکیم اب آپ کو جو ہے نا ایک ایکسچینج فارم میں بتا رہے ہیں, جو کہ پہلے اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتا تھا, جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب سے ہو رہا تھا ایوب خان کے دور سے. یس بٹ آپ جو ایف اے ٹی ایف کی کنڈیشن میں آپ ہیں نا, آپ نہیں کر سکتے. اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ جو ایکسپورٹر آپ کا کر رہا ہے اس کو رائٹ اسائن کر دے جس کو بھی امپورٹر کو کرنا ہے, جیسے میں نے کہا ہے, یا اس کی اپنی ایکسپورٹیبل گڈس کے لیے کر دے یا تو کوئی اور گڈ کے لیے کر لے, بٹ نان اسینشیل نہیں ہونی چاہیے, اسینشیل آئٹم ہونی چاہیے. اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. سر ایک بات اس میں اگر اجازت ہو تو ایڈ کر سر آپ کے فورم ہاں اسی لیے سر. ایک زمانے میں این آر آئی اسکیم ہوتی تھی, اینڈ دیٹ واز اونلی فار مشینس ناٹ فار گڈس. جیسے گاڑیاں آتی تھی نان ریپیٹریبل نان انویسٹمنٹ. ریپیٹریبل انویسٹمنٹ, اس میں سر یہ ہے کہ اگر انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس ہے